SHQ रेडियो एक्टिव पे खेल के मैदान से मैं हुमायूं आपका खैर मकदम करता हूं और बहुत कुछ बात करने को है। बहुत ज्यादा सवाल आपके हैं और सब सवालों का ताल्लुक क्रिकेट से है। लेकिन एक खबर यह भी है कि जोकोविच ऑस्ट्रेलिया में फंसे। वो टर्मिनल फिल्म अगर आपने देखी होगी, उसमें टॉम हैंक्स एयरपोर्ट के टर्मिनल पे फंस जाते हैं। उनके मुल्क में कुछ तख्ता पलट दिया जाता है, सारी उनके पासपोर्ट रद्द हो जाते हैं, तो उनको अमेरिका में दाखिल होने नहीं दिया जाता है। तो यहां कोविड पासपोर्ट नहीं है जोकोविच के पास, और जोकोविच यकीन रखते हैं वैक्सीनेशन में। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन वाले ने कहा था हम इनको फिर भी एंटर कर देंगे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने इंटरवीन किया। बाकी ने कहा नहीं, ये रूल चेंज नहीं हो सकता। जो कोविड प्रोटोकॉल है अगर ये फॉलो नहीं करते तो ये होटल के कमरे में रहेंगे क्वारंटीन में। तो अब वापस घर जाने की इजाजत है, लेकिन मुश्किल ही है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन खेल सके। 21वां टाइटल उनका था, वेट करना होगा उनको। हो सकता है कल तक सूरत हाल बदल जाए। जब तक आप ये वीडियो देखें तब तक अहम खबर बहुत ज्यादा ये टेनिस के हवाले से। और क्रिकेट में अगर साउथ अफ्रीका की टोपी मेरे पास आज होती तो मैं पहन लेता, लेकिन एल्गार की तस्वीर तो है। डीन एल्गार लेड साउथ अफ्रीका टू एन इनक्रेडिबल विन। इसलिए कहते हैं कि इनक्रेडिबल विन, विकेट काफी डिफिकल्ट था, डबल पेस था और बाउंस अनइवन था। फिर एल्गार के जिस्म को कितनी बॉलें लगी और एल्गार डटे रहे। मैंने बारहा कहा है, आज नहीं कह रहा हूं, 4 साल से 3 साल से बोलता हूं 3-4 खिलाड़ियों के बारे में, जिसमें करुणा रत्ने हैं, एल्गार है, टॉम लेथम है, वॉटलिंग थे जो कीपर थे न्यूजीलैंड के, वो कितना स्कोर करते थे उनके लिए कीपिंग के साथ साथ, लेकिन जिक्र नहीं होता था। मैच में हुआ क्या आपने भी देखा। टॉस फिर इंडिया ने जीता, फिर बैटिंग की। लेकिन मैंने पिछले प्रोग्राम में कहा था, वो जो मैं कहता हूं मैं दोहराता हूं, वो प्रोग्राम अवेलेबल है वीडियो उसका, वो क्रॉस चेक हो सकता है कि जो साउथ अफ्रीकन बॉलर हैं उनने जान लिया है इंडियन बैट्समैन के बारे में, क्योंकि इंडिया के आखिरी 17 विकेट फर्स्ट टेस्ट में गिरे हैं कोई 230 या 240 रन में। तो बॉलिंग तो ठीक है, इंडिया को बैटिंग में कुछ करना होगा, लेकिन साउथ अफ्रीका ने थोड़ी नब्ज पकड़ ली है और ऐसा ही हुआ। मरमर के 200 क्रॉस किया टीम ने, बड़ी मुश्किल से 200 क्रॉस किया। फर्स्ट इनिंग में अश्विन पार ले गए बहुत पॉजिटिव बैटिंग करके, मगर इस विकेट पे 50 रन की लीड भी अच्छी होती है, अब उससे कम ही लीड ली उनने और ज्यादा लीड क्यों नहीं ले पाए उनके बैट्समैन सेटल होने के बावजूद। शार्दुल ठाकुर की वजह से क्या परफॉर्मेंस है। एक चौथे नंबर का फास्ट बॉलर जब टीम में हो, वो पहले ही बहुत पीछे होता है, मेंटली एंड फिजिकली बहुत। उसके बावजूद अपना एंथुसियाज्म बरकरार रखना, अच्छी बॉलिंग करनी, मूवमेंट देखिए क्या थी, स्पीड नहीं है इतनी तो भी 135 तक तो चले ही जाते हैं। सही जगह बॉल गिरा के कैसे मूव कराई, और विकेट पे विकेट, बहुत बेहतरीन बॉलिंग शार्दुल ठाकुर। वो सेकंड इनिंग में बैटिंग में भी अच्छा स्कोर किया थोड़ा बहुत उन्होंने। तो उसके बाद फिर इंडिया की जो बैटिंग है, फिर टॉप ऑर्डर नहीं चला, लेकिन उसके बाद जो रहाणे और पुजारा की बैटिंग थी, मेरे ख्याल में विद गुड इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द्रविड दैट गो फॉर इट। बारहा आपने देखा, और मैं कई सालों से कहता हूं कि आप विकेट पे बैठे रहें और बचाते रहें अपने आप को, उससे बेहतर होता है कि स्कोरबोर्ड चलाते रहें। जब आउट होंगे तो 30-40 रन बनाए होंगे, अगर आप 80 बॉलों में 8 रन बनाएंगे तो 8 ही रन तो बने ना इन द एंड टीम के। तो बहुत पॉजिटिव क्रिकेट खेली दोनों ने, बहुत अच्छा खेला, और दोनों का लास्ट चांस था हमारे हिसाब से, उस बोर्ड के हिसाब से नहीं, अपने आप को बचाने का। और स्कोर ठीक ठाक हो गया 266 इस विकेट पे अगर आप देखें। और बड़ा डिसअपॉइंटमेंट थ्रू आउट द सीरीज, वन स्पेल जिसने गेम चेंज की, इसमें उन्होंने 3 विकेट लिए, और उसके बाद फिर बुमराह को उनको बॉलिंग करनी नहीं आई और शार्दुल ठाकुर को। अगर आप देखेंगे सीरियसली, साउथ अफ्रीकन बॉलर फर्स्ट क्लास क्रिकेट बहुत कम खेलते हैं। वो 4 बॉलें ओवर में ठीक करते हैं, लास्ट 2 नहीं कर पाते। वो 4 ओवर से लंबी स्पेल अच्छी नहीं कर पाते, क्योंकि फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं है बैकग्राउंड में। T20 लीग से T20 लीग, T20 लीग, वो कंसिस्टेंसी नहीं है जो बॉलर को चाहिए। वो लेंथ नहीं पकड़ पाता है बॉलर, कोई यहां कोई वहां कोई वहां बॉल करते हैं। तो ये इशू तो रहेगा जब तक प्लेयर फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेलेंगे, क्योंकि आजकल जब दौरे पे टीम जाती है तो प्रैक्टिस मैचेस नहीं होते हैं। पहले 8, 10, 12, इंग्लैंड में 15 भी हुआ करते थे। अब हम कहते हैं ये ट्रू प्रोफेशनल है,
مان لیا ٹرو پروفیشنل ہیں، لیکن فرسٹ کلاس کرکٹ نہیں کھیلیں گے تو یہ انکنسسٹنسی تو ٹیسٹ کرکٹ میں رہے گی. اولیفر کھیلے اس میچ میں پچھلے میچ میں بھی کہہ رہا تھا کھیلنا چاہیے، لیکن ایک چیز سے میں بہت حیران ہوا ان کو دیکھ کے، یہ بالر جو 140 اور 45 کی سپیڈ پہ بال کرتا تھا آج 125 سے 30 تک آ گیا ہے، لیکن وکٹ لیا انہوں نے دونوں اننگ میں. بال میں موومنٹ ہے، بیٹسمین کو کھلاتے ہیں جو انگیڈی اور رباڈا شروع میں نہیں کرتے. انڈیا کی جانب آئیں تو بیٹنگ ووز کنٹینیو، کوہلی نہیں تھے، بہت فرق نظر آیا. ہم کہیں گے 100 نہیں بناتے ہیں، 40-50 تو بنا لیتے ہیں. دوسری بات، راہل سمجھ آیا کہ ابھی کیپٹنشپ سیکھ رہے ہیں، 5 دن کی کیپٹنشپ IPL کی کیپٹنشپ نہیں ہے. بیٹسمین بیٹنگ کر رہا ہے، اس کے ساتھ ٹیلنڈر کھیلنے آیا، پہلی بال فیس کر رہا ہے، کوئی رن روکنے کی کوشش نہیں، فیلڈر باؤنڈری پہ ہی وہ سنگل لے کے دوسری سائڈ کھڑا ہو گیا. جب انڈیا انڈر پریشر آ گیا، سیکنڈ اننگ میں 170 کے قریب سکور ہو گیا ان کا، وداؤٹ تھرڈ منٹ تک کھیلے آپ. وکٹ لینے ضروری صحیح ہے، لیکن رن اتنے نہیں ہے کہ رن دیے جائیں، رن بچانے بھی ہیں، نہیں بچا پائے. کنفیوز نظر آئے بالنگ چینجز میں، اور انڈر بول سیریسلی کیا سیکنڈ اننگ میں اشون کو. ان ایون وکٹ پہ کوالٹی اسپنر وکٹ لیتا ہے، پریشان کرتا ہے، یہ بھروسہ نہیں. سب فاسٹ بولر کو بالنگ کرا رہے ہیں. یہ حال تو ہم نے وہاں سے ایلگر کا بھی دیکھا کہ جب انڈیا کی پارٹنرشپ کوئی جمنے لگی تو مہاراج کو بالنگ ہی نہیں دی چینج کرنے کے لیے کہ شاید وکٹ لے. پنت کے آؤٹ ہونے کی بہت بات ہو رہی، وہ ریکلس کھیلا ریکلس. کہیں وہ بہت اچھا کھیلتے ہیں برسبین کی طرح سنبھل کے، کہیں ایسا کھیلتے ہیں، امپیچوس ہیں سیریسلی. اور مجھے یاد ہے کہ سندیپ پاٹل اور کپل دیو دلی ٹیسٹ میں ریش شاٹ کھیلنے کے بعد ڈراپ ہو گئے کلکتہ ٹیسٹ میں. پبلک کے ڈر سے اور زور سے گواسکر کو ان کو واپس ٹیم میں لانا پڑا، کپل دیو کو کلکتہ ٹیسٹ کے بعد، اور پاٹل نے اس کے بعد کبھی نہیں کھیلا. تو کیا پنت کا وہی حال ہوگا؟ کیونکہ گواسکر بہت زیادہ وہ کریں ان کے خلاف. جہاں الگر کی کیپٹنشپ کی بات کی میں نے، وہاں سیکنڈ اننگ میں انگیڈی نے کیوں اتنی کم بالنگ کی؟ فرسٹ اننگ میں ان کو کیوں اتنے بریف سپیلز میں یوز کیا گیا؟ پہلے میچ کے تو بیسٹ بالر وہی تھے. تو سارا کچھ پھر جب جیت جائے ٹیم اور جب کیپٹن خود لیڈ کرے جیتنے میں، جیسے الگر نے کیا، پھر ہم بھول جاتے ہیں. لیکن ٹیم کا جو تھنک ٹینک ہے وہ چیزیں یاد رکھتا ہے اور ان پہ کام کرتا ہے فیوچر کے لیے، وہی تھنک ٹینک اچھا مانا جاتا ہے. اس میچ میں کیا سب سے بات نمایاں رہی، جتنی دیر رولر کا ایفیکٹ رہا اتنی دیر رن اچھے بنے، وکٹ نہیں گرے. ہیوی رولر لیا، وکٹ کو دبا دیا. اور ایک اور چیز ہے جو انٹرنیشنل کرکٹ میں بہت ہو رہی ہے اور اس میچ میں بہت زیادہ ہوئی، یوں ڈاؤن دا لیگ سائڈ بیٹسمین کیچ ہوتے ہیں کیپر کے. ہمیں پتا تھا آف پہ یوں کھیل کے ایج نکلتا ہے، آج لیگ کے باہر بھی بہت ایج نکلتے ہیں، کیونکہ بہت زیادہ ون ڈے اور خاص کر T20 کھیلنے میں آپ کوئی بھی بال چھوڑنا نہیں چاہتے ہیں رن لیے بغیر. نارملی ایسی بال ہوتی تھی بیٹسمین ایسی چھوڑ دیتا تھا، میری ریچ سے باہر ہے، کیا کرنا ہے فضول پہ. آج اس کو بیٹر آتا ہے اور مور آفن دین ناٹ کاٹ اف ہینڈ ہو جاتا ہے. تو ڈاؤن دا لیگ سائڈ جتنے وکٹ آج مل رہے ہیں میرے خیال میں کبھی نہیں ملے ہوں گے بالرز کو. پہلے سجاد شاہ لٹینا بیروا سے پوچھتے ہیں کہ ساؤتھ افریقن ٹیم میں بلیک پلیئرز کا کوئی رول ہے، وہ رول کیا ہے؟ آپ کو نہیں لگتا اس کی وجہ سے ٹیم کو نقصان ہو رہا ہے، پرفارمنس خراب ہو رہی ہے؟ دیکھیے رول یہ ہے کہ 6 کلرڈ پلیئر ہوں ٹیم میں 11 میں، 2 اس میں افریقن بلیکس ہوں جیسے انگیڈی رباڈا، 4 یا تو وہ بلیکس ہوں یا نان وائٹ ہوں جیسے آپ دیکھتے ہیں مہاراج ہیں اس ٹیم میں. تو یہ رول ہے، اس رول سے سفر کر رہی ہے، ہوگی، ہو سکتا ہے کر رہے ہوں کسی لیول پہ. لیکن جو صدیوں سے سفرنگ انہیں دیکھی ہے نا ان 6 نے، یہ اس کا ازالہ ابھی بھی نہیں ہے. ان کے سپورٹس میں نہیں ہونا چاہیے، کہاں نہیں ہے پولیٹکس سپورٹس میں جو ان کی بات ہم الگ کریں. اور 4 ہوتے یا تو ٹھیک ہی تھا، 6 کچھ زیادہ ہے. کچھ تو پیٹرسن جیسا کھلاڑی، رباڈا جیسا، انگیڈی جیسا اپنی کوالٹی پہ ویسے بھی ٹیم میں کھیلے گا. ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس کی وجہ سے ٹیم کو نقصان ہوگا. اور آگے بڑھیں گے، سڈنی ٹیسٹ کی بات کریں گے، اور میل ہے، کوئز ہے، اور بھی بہت کچھ ہوگا پروگرام میں. اور اس سوال ہم سے پوچھا گیا تھا کہ یہ ڈراپ ان پچز کیا ہے، معاملہ کیا ہے، ڈراپ ان پچ کس کو کہتے ہیں؟ تو ہم نے وعدہ کیا تھا کہ اشتیاق خان صاحب جو فارمر رانجی پلیئر ہیں اور BCCI کے کیوریٹر بھی ہیں، اشتیاق خان صاحب بات کریں گے ڈراپ ان پچز کے حوالے سے. آج کل ڈراپ ان وکٹ بہت چرچا میں ہے. ڈراپ ان وکٹ تو بہت پرانی بات ہے،
کیری پیکر کے زمانے میں ڈراپ اینڈ وکٹس کا استعمال ہوا تھا میچز میں، کیونکہ کیری پیکر کو بہت سارے گراؤنڈس میں کھیلنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ ٹیسٹ میچز میں میلبورن میں آسٹریلیا کے ساتھ انگلینڈ کے ساتھ آسٹریلیا نے ڈراپ اینڈ وکٹس کا استعمال کیا تھا، لیکن کافی تنقید اس وکٹ پہ ہوئی تھی کیونکہ 5 دن کے میچ میں کل 24-25 وکٹ سے گرے۔ وکٹ میں بہت کم باؤنس تھا، وکٹ چوتھے پانچویں دن ٹرن بھی نہیں ہوا۔ لیکن انڈیا کے ٹور میں 2018-19 میں ایڈیلیڈ میں ایک بہت زبردست میچ ہوا جو انڈیا نے 31 رن سے جیتا۔ یہ میچ ڈراپ اینڈ وکٹ پہ ہی ہوا۔ ڈراپ اینڈ وکٹ سب سے پہلے واقعہ میں استعمال کیا گیا تھا، جو پرتھ میں دوسرا ٹیسٹ گراؤنڈ بنایا آپٹس، اس میں ڈراپ اینڈ وکٹس کا ہی استعمال ہوتا ہے۔ ڈراپ اینڈ وکٹس یہ سال بھر گرین ہاؤسز میں رہتے ہیں، وہیں پہ ان پہ کام ہوتا رہتا ہے۔ جب بھی کسی گراؤنڈ میں ڈراپ اینڈ وکٹس ڈالا جاتا ہے تو اس کو ایک بہت بڑے اسٹیل کنٹینر میں ایک 25-30 ٹن کے ٹریلر پہ لایا جاتا ہے۔ 2-3 دن پہلے میچ سے پہلے اس کو ایک ڈچ میں جو تقریباً 66 فٹ لمبا 10 فٹ چوڑا اور 8 انچ گہرا ہوتا ہے اس میں ڈال دیتے ہیں۔ میچ کے ختم ہوتے ہی تو اسی ٹریلر کے ذریعے اس کو واپس اٹھا کے واپس گرین ہاؤس بیچ دیا جاتا ہے، اور جو ڈچ وہاں پر رہتا ہے اس کو ریت سے بھر دیتے ہیں، اوپر سے آرٹیفیشل گراس ڈال دیتے ہیں۔ آسٹریلیا میں اس کا ایک یہ فائدہ ہوا تو اس کے بعد وہ آرام سے ساکر، آسٹریلین رولز، فٹ بال، رگبی یا میوزیکل کنسرٹس اس گراؤنڈ میں کرا سکتے ہیں۔ میرے خیال سے آہستہ آہستہ ڈراپ اینڈ وکٹس کا ہی چلن ہوگا، کیونکہ اس پہ پیڈولوجسٹ بہت سارا کام کر رہے ہیں۔ ایک جو اچھا کمبینیشن اگر آپ کے پاس سوائل ہو، کلے ہو اور گھاس ہو تو ایک اچھا وکٹ آپ آرام سے بنا سکتے ہیں۔ تو جس طرح کا وکٹ چاہیے ٹیسٹ میچز کے لیے یا ون ڈے کے لیے تو یہ آرام سے بنا کے گراؤنڈ میں ڈال کے اور میچ ختم ہوتے اس کو واپس اٹھا کے لے جا سکتے ہیں۔ لیکن ایک چیز ہے اس میں تھوڑا کاسٹلی ہے، ایک ڈراپ اینڈ وکٹ تقریباً 8 سے 10 کروڑ روپے کا بنتا، لیکن لگ رہا ہے کہ آہستہ آہستہ جو آج کل کی جو ٹرینڈ ہے تو اس میں ڈراپ اینڈ وکٹس کا ہی زیادہ۔ میرے خیال میں کافی باتیں سامنے آ گئی جو خان صاحب نے کہا اس سے، کہ یہ نرسری میں بنائی جاتی ہے پھر لگائی جاتی ہے، اور سب سے امپورٹنٹ بات جس کا بالکل آئیڈیا نہیں تھا کہ میچ کے بعد یہ واپس نکال دی جاتی ہے اور پھر لے جائی جاتی ہے نرسری میں رکھی جاتی ہے جہاں یہ نرچر کی جاتی ہے، اور وہ میدان جہاں کرکٹ میچ کھیلا گیا ہو صرف کرکٹ تک محدود نہیں رہتا ہے، اس کے بعد آپ وہاں فٹ بال کھیل سکتے ہیں، ایونٹس کر سکتے ہیں۔ وہ جو جہاں یہ اسٹرپ ڈالی جاتی ہے اس علاقے کو آپ مٹی ریت سے بھر دیں، گھاس اگائیں تھوڑی سی اس پہ، اور اس کے بعد کرکٹ کھیلنا ہو اسے خالی کیا اور پھر وکٹ لے آئے اور لے کیا اور ڈراپ ان پچ استعمال ہو گئی۔ یہ ہوئی بات ڈراپ ان پچز کی، اور یہ بھی پتا چلا کہ یہ خاصی مہنگی ہے، یہ کہتے ہیں 8-9 کروڑ روپے لگ جاتے ہیں۔ اور پھر یہاں بھی وہی بات ہوئی، نائٹ کرکٹ، سفید بال، کلرڈ کپڑے، سرکل، یہ وہ وغیرہ کہاں سے آیا؟ ورلڈ سیریز کرکٹ اینڈ کیری پیکر، اور ڈراپ ان پچز بھی وہیں سے شروع ہو گئی تھی۔ ان کا ماننا ہے کہ مستقبل میں کافی استعمال ہوں گی ڈراپ ان پچز۔ ایک دو اور سوال ہیں، اس کے بعد انڈین بالنگ کے حوالے سے تھوڑی بات کریں گے، سیکنڈ اننگ کی، ساؤتھ افریقہ اور انڈیا کے جوہانسبرگ ٹیسٹ کی۔ واجد گلزار کہتے ہیں جو نامینیز ہیں آئی سی سی ایوارڈز کے، تو آپ کو کیا لگتا ہے شاہین آفریدی اور حسن علی ٹیسٹ میں ڈیزرو کرتے ہیں نیشنل ٹیسٹ کرکٹر آف دی ایئر ہونا؟ دیکھیے شاہین آفریدی نے بہت وکٹ لیے ہیں، حسن علی نے کم میچ کھیل کے خاصے وکٹ لیے ہیں۔ اگر اشون کرتے ہیں بہت وکٹ لیے ہیں لیکن 4 وکٹ صرف ملک کے باہر لیے ہیں، تو پھر کیا اکشر پٹیل نہیں ڈیزرو کرتے ہیں اس میں ہونا؟ 5 میچ 36 وکٹ، سارے گھر میں تو کیا ہوا؟ اشون کے کہاں ہیں؟ جیمسن کیسے ڈیزرو کرتے 27 وکٹ لے کے؟ لیکن اب بے فکر رہیں، یہ اوورڈ روٹ کے نام ہے، سب سے آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس انہیں کی ہے ان آل کنڈیشنز۔ اب دیکھیں انڈیا میں ڈبل سینچری، سری لنکا میں ڈبل سینچری، انگلینڈ میں رن، آسٹریلیا میں رن، وہ ڈھیر سارے۔
दारूफ का सवाल है, कहते हैं पुरवार चावड़ा से पूछते हैं, कहते हैं पिछले कई सालों में इंडिया की जो विक्ट्रीज हैं वो सारी बॉलिंग डिपेंडेंट हैं। पिछले 1-2 साल में बैटिंग फेलियर्स उससे छुप जाते हैं, लेकिन बैटिंग फ्रेजाइल नजर आती है। 100% सही है आपका कहना। जब इंग्लैंड ने पहला टेस्ट चेन्नई में खेला, थोड़ा उनको फेवरेबल विकेट मिला तो इंडिया हार गया मैच, बैटिंग नहीं चली। उसके बाद स्पिनर के लिए विकेट बने, दोनों ने कम रन बनाए तो इंडिया टेस्ट जीत गया। इंग्लैंड में टेस्ट जीते तो लाजवाब फास्ट बॉलिंग की इंडियन बॉलर्स ने, इंग्लैंड के बॉलरों से अच्छी बॉलिंग की। साउथ अफ्रीका में पहला टेस्ट जीता तो बेमिसाल बॉलिंग, बहुत अच्छी फास्ट बॉलिंग। न्यूजीलैंड से टेस्ट जीते तो बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग की, इसमें फास्ट बॉलर्स ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की होम कंडीशंस में यहाँ। और बैटिंग यही है कि अब आप देखें पिछले 2 साल से कोहली ने सेंचुरी नहीं बनाई, रन तो बनाते हैं। पुजारा और रहाणे ने रन भी बहुत कम बनाए, लेकिन सर्वाइव कर रहे हैं टीम में, क्योंकि टीम जीत रही है, बॉलिंग की वजह से जीत रही है। एजाज और सफिया कहते हैं कि ग्रेट ट्रे ऑफ कॉम्बॉक्स, लॉरी, बेनो एंड ग्रेग, नो डाउट अबाउट इट। और हमने पिछली बार बात की थी जॉनी ग्रेग की, और वाजिद गुलजार ने उसे सराहा है। इन्हीं ने कमेंट लिखा था कि आप उनकी बात करें, तो हमने बात की थी उनकी। अब आता हूं फिर बॉलिंग की जाने में। सेकंड इनिंग में बॉलिंग को क्या हुआ, बुमराह नई बॉल के बगैर लिस्टलेस, कंटिन्यूस बॉलिंग करने लिस्टलेस, अगेन लैक ऑफ फर्स्ट क्लास क्रिकेट, सस्टेन्ड बॉलिंग। 2 टेस्ट हो गए, अब तीसरा भी मुश्किल हो जाती। सिराज का जख्मी होना, वो बॉलिंग नहीं कर सकते थे, वो फील्ड में रहे, और उधर भी एक ब्लंडर कैप्टन से। अब जब 40 रन बच गए हैं, 45 रन, तो आप सिराज को बॉलिंग कराने ले आए, पता है वो नहीं कर पाएंगे, वो 130-25 पे बॉलिंग कर रहे हैं। और एक तो ये उनको टेंशन, वहां से टीम हार रही है, तो उनकी बॉलिंग के साथ बिहेवियर भी बहुत खराब रहा उस पीरियड में सिराज का, और तकरीबन सारी इंडियन टीम का बिहेवियर टुवर्ड्स एंड, जब मैच हार रहे थे, सही नहीं रहा। हम कहते हैं कोहली एक्साइटमेंट में होते हैं, ये होते हैं, मगर ऐसे मौके पे कोहली बिहेव करते हैं स्पोर्ट्समैन की तरह, दूसरी टीम को अप्रिशिएट करके। जो लगा कि राहुल के हाथ में टीम की कमांड नहीं है, जिसको जो मर्जी कह रहा है और कर रहा है। वसीम शेख पूछते हैं कि रमीज राजा कोई पीसीबी में पाकिस्तान क्रिकेट में तब्दीली ला पाएंगे, या ये एक फ्रेशर की एक्साइटमेंट है? शुरू में तो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट लगी, और इतनी एक्साइटमेंट की जरूरत नहीं होती जितने वो एक्साइटेड नजर आए, नहीं आना था, ये सही है। लेकिन कुछ सही डिसीजन भी ले रहे हैं, कुछ फर्म भी ले रहे हैं डिसीजन, और कुछ डिसीजन पे स्टिक कर रहे हैं। गिव हिम टाइम, maybe he proves good for their cricket. बिलाल नायक लारी बल्तराल से पूछते हैं कि इंटरनेशनल अंपायर कैसे बना जाता है, क्या है क्राइटेरिया? डिटेल में बात करूंगा अगले प्रोग्राम में। तारिक खान राजपुरा बारामूला से पूछते हैं कि बिग बैश में कई एक प्लेयर कोविड पॉजिटिव हो गए, बड़े मामलात हो गए, लेकिन बिग बैश चल रहा है, कोई मसला नहीं दिख रहा है हमें। जब ऑस्ट्रेलियन टीम बाहर जाती है दौरे पे, तो वो कोविड के नाम पे सीरीज रद्द कर देती है। डबल स्टैंडर्ड्स हैं, ये डबल स्टैंडर्ड सारे इंटरनेशनल क्रिकेट में चल रहे हैं, सारे इंटरनेशनल क्रिकेट। न्यूजीलैंड का पाकिस्तान का दौरा, इंग्लैंड का पाकिस्तान का दौरा, साउथ अफ्रीका का इंग्लैंड का दौरा, ऑस्ट्रेलिया का साउथ अफ्रीका का दौरा, सारे डबल स्टैंडर्ड चल रहे हैं, क्योंकि आईसीसी का कोई स्टैंड नहीं है, उनकी कोई स्टैंडिंग नहीं है। वो किसी को कुछ कहे कि ये कानून है, ये फॉलो करना है, नहीं कर रहे, वो कुछ नहीं करते हैं, जिसकी जो मर्जी सो करता है। अब आते हैं पिछले हफ्ते के क्विज की जानिब, और हमारा सवाल था 9 years 9 months 9 days किस प्लेयर के साथ, खिलाड़ी के साथ एसोसिएटेड है, क्यों? तो बहुत से जवाब दिए हैं, लेकिन हमें पूरा जवाब चाहिए था। ये है एडविन मोजेस, सुपर एथलीट थे, 400 मीटर के हर्डलर थे अमेरिका के, और ये 9 साल 9 महीने और 9 दिन अनडिफीटेड रहे हर्डल्स में, जो एथलेटिक्स में कभी नहीं देखा गया। कुछ ने लिखा है एडविन मोजेस इतनी देर अनडिफीटेड रहे, इवेंट नहीं लिखा। कुछ ने लिखा और कुछ पूरा नहीं लिखा। जिनने बिल्कुल पूरा जवाब दिया है वो 7 हैं, उनके नाम: सजाद मीर, जगह का नाम नहीं, फारूक अब्दुल्ला बुटिंगो अनंतनाग, और शब्बीर ऋषि लथपुरा पुलवामा, आबिद शफी मालमा पनपोरा सोपोर, वाजिद गुलजार बांडीपोरा, डार रऊफ पुरवारा चाडोरा, और मोहम्मद आदिल इकबाल करना कुपवारा। अब विनर कौन है थोड़ी देर में बताऊंगा। जोहान्सबर्ग में होस्ट ने मैच जीता, वहां सिडनी में टूरिंग टीम ने पहली बार मुजाहिमत की और कुछ अच्छा खेल खेला।
بیئرسٹو کی بیٹنگ دونوں اننگ میں, سٹوکس کی بیٹنگ دونوں اننگ میں, لیز کی بالنگ سیکنڈ اننگ میں, کرالی کی بیٹنگ سیکنڈ اننگ میں, اس کے بعد براڈ کی ریزسٹنس جو انہیں سیکنڈ اننگ میں دکھائی ہے, جو میچ ڈرا کیا, اور صرف ایک وکٹ باقی تھا آسٹریلیا کو لینے کا اور میچ ڈرا ہو گیا. اور کمنز نے ہر بار اپنایا اور اچھا کیا, لوشن کو بالنگ دی, اسمتھ کو بالنگ دی, جن نے پھر لیچ کا وکٹ لی جو بڑی ریزسٹ کر رہے تھے وکٹ پہ. تو یہ ساری چیزیں ٹرائی کی انہوں نے. اس سے لگتا ہے کہ بڑا اچھا ایٹیچیوڈ ہے اس کیپٹن ان کا, وہ نہ ریجڈ ہے نہ ٹریڈیشنل ہے کیپٹنشپ میں. میچ میں بہت اچھی چیزیں ہوئی, لیکن ایک چیز انبلیویبل ہوئی, پرفارمنس آف عثمان خواجہ. تقریباً 850 دنوں کے بعد وہ ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں. جب پہلی اننگ میں بیٹنگ کرنے آئے تو وکٹ کنڈیشن نہیں تھا, بہت کچھ ہو رہا تھا وکٹ پہ, بیٹسمین نہیں ٹک پا رہے تھے, اور ایک بہترین اننگ کھیلی. وہ دوسری اننگ میں دیکھیے 130 بالوں میں سینچری کی جب تیز رن بنانے تھے. تو دونوں اننگ میں بہت اچھا کام کیا عثمان خواجہ نے. اور یہ کمال ہے کہ اتنی دیر کے بعد کھلاڑی آئے اور پھر ایسا پرفارم کرے. تو میرے خیال میں ہیرو آف دا ویک تو وہی ہو گئے کرکٹ میں. انگلینڈ کی پرابلم کیا ہے, وہ وکٹ پہ وقت گزارتے ہیں, دے ڈونٹ اٹیک دا بالنگ, دے وانٹ ٹو سروائیو. اور انگلینڈ کا ٹیم سلیکشن بھی سبلی باہر کیوں نہیں کھیلے. اگر ایسے حالات ہیں اوپنر کے تو بٹلر نے یا بیئرسٹو نے ہی کیوں نہیں اوپن کیا. انگلینڈ کوئی مؤثر تبدیلی نہیں لا رہا ہے ٹو ون دا میچ اور ٹو اسٹرائک بیک. ووڈ نے اچھی بالنگ کی ہے اس میچ میں, براڈ نے بہت اچھی بالنگ کی ہے. انہوں نے اس سے پہلے میچ میں بھی کی تھی, سیکنڈ میں جب تھرڈ میں ڈراپ ہو گئے وہ. اور اینڈرسن از کیرنگ آن, مگر ٹائم ہے کہ عظیم پلیئر ہے کہ گڈ بائی کہیں. دیکھیے اگلے اننگ میں وہ 4 وکٹ لیں گے آپ یا 5 بجے کہیں گے آپ یہ کیا غلط بولتا ہے. جب بالر اسٹرائک بالر 25 اوور میں 50 رن دے کے کوئی وکٹ لیے بغیر یا ایک وکٹ لے کے خوش ہو, اس کا مطلب ہے اس کا کام ختم ہو گیا ہے. اسٹرائک بالر کا مطلب ہے 15 اوور میں 4 وکٹ, 20 اوور میں 5 وکٹ, 18 اوور میں 5 وکٹ. رن بچانے پہ جب وہ آ جائے تو وہ بھی وہی سروائیو جیسے بیٹسمین کر رہا ہے, وہ بھی سروائیو کر رہا ہے. تو اس لیے ان سے کوئی خاص فائدہ نہیں ہو رہا ہے ٹیم کو. وہ رن سیونگ بالر نہیں ہے. وہ کام آپ کسی 5th بالر سے بھی لے سکتے ہیں, کسی بیٹسمین سے جو میڈیم پیس کرتا ہے اس سے بھی لے سکتے ہیں, جو اینڈرسن کر رہے ہیں. پہلی سپیل میں کبھی وکٹ لیتے نہیں, پھر اسٹرائک بالر کیا ہوگا. تو اس لیے لیگیسی ٹھیک ہے, عظمت ٹھیک ہے, لیکن پھر ہر چیز کا وقت ہوتا ہے. یہ ایک ہی جگہ رہ کے رن نہیں بنانے کی میں بات بتاؤں گا آپ کو, ایسے کہ حسیب حمید نے 6 رن بنائے پہلی اننگ میں 26 بالوں میں, اور ان کے 2 سکورنگ شاٹ تھے کل 26 بالوں میں. ملان نے 39 بالوں میں 3 رن بنائے ہوئے 2 سکورنگ شاٹ, 37 ڈاٹ بالیں. روڈ نے 7 کی 7 بالیں ڈاٹ. کرالی نے 55 بالنگ کے لیے 18 رن بنائے, صرف 7 سکورنگ شاٹس جو تھا ڈیفینسو کرکٹ. اور بیئرسٹو سٹوکس نے اس کے برعکس کھیلا, رن بنائے. مگر شیراز احمد پنگلسترال سے پوچھتے ہیں کہ کیا پجارا کو ڈراپ کرنا چاہیے انڈین ٹیم میں سے. مجھے لگتا ہے یہ پہلے لکھا ہے ٹیسٹ سے, ساؤتھ افریقہ کے پاس گٹس نہیں ہے کہ انڈیا کو ساؤتھ افریقہ میں ہرائے. گٹس دکھا دیا, انہیں ہرا دیا. پجارا نے بھی 50 رن بنا لیے, 2-4 ٹیسٹ اوور نکل گئے ان کے. محمد رمضان جو ہیں مغل پورہ کپوارہ سے پوچھتے ہیں کہ کیا اینڈرو اسٹراؤس اور کک کے بعد کوئی اچھا اوپنر ملا انگلینڈ کی ٹیم کو. نہ تو جوڑی ملی نہ سنگل ملا. سنگل بیچ بیچ میں برنز اور سبلی نے کبھی کبھی رن بنائے, کوئی پلیئر آیا, لیکن صحیح میں کوالٹی اوپنر نہیں ملا. اب آنے والے ٹیسٹ میں انڈیا کیا کرے گا, کیا تبدیلی لائے گا. کوہلی کو واپس آنا ہے, بہاری نے اچھا کھیلا, تو کیا بہاری کو سیکریفائز کر کے اوپنر نکالیں گے, وہ مینک اگروال کو بٹھا دیں گے. ہو سکتا ہے, ایک پاسبلٹی. سراج نہیں کھیلیں گے, وہ فٹ نہیں, یادو کھیلیں گے پاسبلی, یا ایشانت شرما کو زندگی کا آخری میچ دے دیں, وہ کھیل لیں. اور اب ساؤتھ افریقہ چڑھ گیا ہے کیونکہ کم بیک کیا ہے, اب انڈیا ڈیفینسو ہے. یہ معاملہ ہے, فیس کرنا ہوگا انڈیا کو اس ٹیسٹ میچ میں. اور بمراہ کو نئی بال کے بغیر بھی کلرفل نظر آنا ہوگا بالنگ میں. وہاں صرف شمی نظر آتے ہیں جو کنٹینیوسلی کچھ کرنے کی کوشش میں, اور شردل ٹھاکر کا ایفرٹ بہت اچھا ہے, اور اشون کو بہتر یوز کریں کیپٹن. ساؤتھ افریقہ میرے خیال میں سیم ٹیم کھلائے گا, اور
جہاں ایلگر کی بیٹنگ سے میچ جیتا، اسٹیڈ فاسٹنس سے، قابلیت سے، وہاں میچ کیسے جیتا جاتا ہے ایسی چیز میں. آپ دیکھ لیجیے 47 46 82 اور 65 کی لگاتار پارٹنرشپس رہی ہیں ساؤتھ افریقہ کے چیز میں، اس لیے 3 ہی وکٹ آؤٹ ہوئے اور رن سکور ہو گئے. پارٹنرشپ چھوٹی بڑی بہت ضروری ہے اننگ بلڈ کرنے کے لیے. کیا اپن ٹیم میں ہوں گے؟ یس مجھے لگتا ہوں گے. سہا نہیں ہوں گے کیونکہ پنت کو ایز بیٹسمین بھی کھلایا جاتا ہے اپارٹ فرام کیپر. اب یہاں انہوں نے 100 کیچ لے لیے ہیں، فاسٹسٹ انڈین بنے، 100 ڈسمسل جس نے کیے ہیں. اچھی بات ہے، کیپنگ انہوں نے امپروو کی ہے. لیکن یہ وہ زمانہ ہے جب انڈین ٹیم فاسٹ بالنگ ڈیپینڈنٹ ہے، جب ایج آتے ہیں. یہ کرمانی کا زمانہ نہیں ہے، فاروق انجینئر کا زمانہ نہیں ہے، بیشتر پارٹ دھونی یا نیا مونگیا کا نہیں ہے، جب اسپنر زیادہ وکٹ لیتے تھے، جب آپ کے پاس بہت کم آتا تھا پیچھے. اب آتے ہیں پچھلے ہفتے کے ونر کی جانب. پچھلے ہفتے کا سوال آپ نے دیکھا، وہ سوال ایڈمن موزس کے حوالے سے تھا. ایک عظیم ہرڈلر کرہ اندازی کے ذریعے ہمارے ونر ہیں روح پوروارا چاڈورا سے، پچھلے ہفتے کے کوئز کے. اور اب اس ہفتے کا کوئز، اب دیکھیں اس پہ لکھا کیا ہے. یہ ایک فٹ بال کے پلیئر اور مینیجر کی بات ہے. آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے یہ چیزیں دیکھ کے، جو کلوز ہم نے دیے ہیں کہ کس شخص کی بات ہو رہی ہے. نیم دیٹ پرسن، کیونکہ اس میں لکھا ہے ہو آئی ایم آئی، یعنی میں کون ہوں بتائیے. یہ آپ بتائیں گے. KKMS اسپورٹس میگ فیس بک پہ ہمارا گروپ ہے، اس کے ان باکس میں آپ جواب دے دیں گے. دانش افاقی کا سوال بھی ہے اور کچھ باتیں بھی انہوں نے کہی ہیں. انہوں نے حفیظ کے بارے میں لکھا ہے 12,078 رن، 21 سینچریاں، 64 50 اور 253 انٹرنیشنل وکٹ، اور ایگزامپلری کھلاڑی، اپنے پرنسپلز پہ رہنے والا. اور کیا آپ نے کبھی دیکھا ہے کسی پلیئر کو ایسے ریٹائر ہوتے پاکستان کے؟ اچھی طرح میں نے بہت دیکھے ہیں ایسے ریٹائر ہوتے. ریسنٹلی مصباح اور یونس خان ایسے ریٹائر ہونے. حالانکہ وہاں روایت نہیں ہے، وہاں ایک جاوید بیانداد اور ظہیر عباس اور ماجد خان، ایون عمران خان کو بھی سڈنلی ایواپریٹ ہونا ہوتا ہے اور بعد میں ہم کہتے ہیں ریٹائر ہو گئے. دیکھیے آگے آپ لکھتے ہیں کیا فیئر ویل میچ دینا نہیں چاہیے. یہ مجھے کنسپٹ سمجھ نہیں آیا. لوگ کیا کہتے ہیں، کیا واٹس فیئر ویل میچ؟ کیا ریٹائر ہو گیا کیوں فیئر ویل میچ؟ اگر پہلے سوچا ہوتا تو ورلڈ کپ کے دوران آخری میچ کو کہتے یہ میرا لاسٹ میچ ٹورنامنٹ ہے، میں اس میں ریٹائر ہو رہا ہوں، تو فیئر ویل میچ ہو جاتا آپ کو. اب ایک آدمی کو بلائیں گے، یہ ریٹائرمنٹ کے بعد فیئر ویل ہوتا ہے وہ نوکری میں، اس میں نہیں ہوتا ہے. اس لیے اچھا ہوتا ہے کھیلتے کھیلتے ریٹائر ہونا. مجھے وجے مرچنٹ ایک بات کہتے تھے، پتہ نہیں آپ لوگوں نے نام بھی سنا ہے کہ نہیں، 10 ٹیسٹ کھیل کے انہوں نے کہا میں نے بہت کھیلے اور ریٹائر ہو گئے. اور کہتے ہیں فائنسٹ اوپنرز جو انڈیا کے پیدا ہوئے ہیں انڈیا میں، وہ ایک ہے وجے مرچنٹ. وہ کہتے ہیں یو شوڈ ریٹائر وین پیپل سے وائی، ناٹ وین دے سے وائی ناٹ. اچھا کیا حفیظ نے، 41 سال کے بہترین کھلاڑی رہے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. حفیظ دیکھیے انہوں نے 12 لیگز اور فرینچائزیز اور کاؤنٹیز اور آسٹریلیا میں ٹیموں سے کھیلا، 12 ٹیموں سے. سری لنکا میں کھیلے لیگ، ویسٹ انڈیز میں کھیلے ہیں، ساؤتھ افریقہ میں کھیلے ہیں، آسٹریلیا میں کھیلے ہیں، انگلینڈ میں کھیلے ہیں، انڈیا میں IPL KKR کے لیے کھیلے ہیں، اور ساتھ میں مڈل سیکس کے لیے کاؤنٹی کرکٹ کھیلے ہیں، اور بہت کچھ اور بھی کھیلا ہے. کیلیبر ہے پلیئر میں کہ ہر ایک آدمی آپ کو ڈھونڈ رہا ہے اور ڈھونڈتا ہے. 55 ٹیسٹ میں ان کی 10 سینچریاں ہیں، 53 وکٹ ہیں ان کے. ابوظہبی میں اپنا آخری ٹیسٹ کھیلا انہوں نے 2018 میں، اور وہاں ان کو دونوں ٹیموں نے اسٹینڈنگ اوویشن بھی دیا اور گارڈ آف آنر بھی دیا. تو فیئر ویل ہو گیا. انہیں کیپٹن بھی رہے 2012 کے عالمی کپ T20 میں کیپٹن تھے وہ، لیکن وہاں تھوڑے مجھے کمزور نظر آئے فیصلے لینے میں، تھوڑے گھبراتے نظر آئے فیصلے. اور اس کی ایک وجہ بعد میں بھی سامنے آئی کہ عبدالرزاق نے کنٹروورسی کھڑی کر دی ٹیم میں، کیونکہ ڈیو وٹمور اور حفیظ کہتے تھے جو فزیکلی فٹ ہے پلیئر وہ کھیلے گا، انفٹ پلیئر میں ٹیم میں نہیں لوں گا. اس میں کچھ پلیئر ڈراپ ہوئے اور کچھ نے گروپ بندی کی ٹیم میں، جو روایت ہے اس ٹیم کی، اور اس سے وہ تھوڑے مایوس بھی ہوئے اور انہیں کیپٹنشپ چھوڑ دی اس کے بعد. حالانکہ جہاں بھی کپتانی کی بہت کامیاب رہے، انہیں بہت میچ جیتے ایس کیپٹن، ناکام کیپٹن نہیں رہے لیکن گٹسی کیپٹن نہیں تھے. شیخ فیاض سوال پوچھتے ہیں
کہ کیا ساؤتھ افریقہ، ویسٹ انڈیز اور سری لنکا کی ٹیم جو ہے ری بلڈنگ سٹیج میں ہے اس وقت. سرٹنلی سری لنکا ری بلڈنگ سٹیج میں ہے. کچھ حد تک ساؤتھ افریقہ بھی ہے. ٹاپ پلیئر نکل گئے ہیں، ینگسٹرز آ رہے ہیں، کچھ پرانے بھی ہیں، رکھنے ہوتے ہیں، ان کے ارد گرد ہی نئے کھیلتے ہیں، سارے نئے نہیں آ سکتے. لیکن ویسٹ انڈیز کی ری بلڈنگ تو ہم پچھلے 10 سال سے سن رہے ہیں. ایک میچ جیتتے ہیں، ایک ٹورنامنٹ جیتتے ہیں، اس کے بعد واپس زیرو پہ. بات سمجھ نہیں آتی ہے. ایک بات لیکن جو ریسنٹلی آئی جسے لوگ حیران بھی ہوئے، اچھا بھی لگا، بنگلہ دیش نے نیوزی لینڈ کو ہرا دیا ٹیسٹ میچ میں. اور نیوزی لینڈ جا کے انہیں 550 رن بھی ایک ٹیسٹ میں بنائے اور اس کے بعد ہار گئے. شکیب نے تب ڈبل سینچری بنائی تھی، لیکن اس بار جیت گئے. اور وزڈن نے لکھا کہ یہ ہسٹری کا کرکٹ کی کیا سب سے بڑا اپسٹ ہے ٹیسٹ کا. دیٹس شیئر نانسنس. یہ 2-3 بار نزدیک آئے جیتنے کے، نہیں جیت پائے. یہ کوئی اپسیٹ نہیں ہے. بنگلہ دیش اپنے ملک میں تو سبھی کو ہراتا ہے، لیکن نیوزی لینڈ سے پہلا ٹیسٹ انہوں نے جیتا. اور اوور آل ٹیم کی پرفارمنس بہت رہی اچھی. عبادت کی سیکنڈ اننگ کی بالنگ تو رہی، لیکن بہت سے پلیئروں نے 60 70 80 رن بنائے جس سے ٹیم کیری کی ان نے. اور مومن الحق نے کیپٹنشپ اچھی کی. اور نیوزی لینڈ کی ٹیم میں سوائے ولیمسن کے سارے ٹاپ پلیئرز تھے. اس کے باوجود ٹیم کا جیتنا یہ اچھی بات ہے. لیکن یہاں پھر وہی بات ہوتی ہے کہ کیا وہ سسٹین کر پائیں گے. معاملہ وہاں تھوڑا انسان پریشان ہوتا ہے. ان کے پاس کوالٹی ہے، پیشنس نہیں ہے، سٹروکس ہیں، ٹیمپرمنٹ نہیں ہے. کچھ ایسے مسئلے کھڑے ہو جاتے ہیں. لیکن امید کریں گے کہ بنگلہ دیش ول رائز اباؤٹ ناؤ. ملتے رہیں گے سنڈے کا سنڈے 8:30 بجے SHQ ریڈیو ایکٹیو پہ اسپورٹس میگ کے ساتھ. آل دی بیسٹ ٹو یو.